क्या समसून ने वाकई ही एक नजीर की जिंदगी गुजारी? समसून की जिंदगी किस तरह जवाल का शिकार हुई और उसे इख्तिताम तक पहुंचा दिया? खुदा ने समसून जैसे शख्स के साथ ऐसे खौफनाक वाकयात क्यों कर होने दिए? और बाइबल मुकद्दस समसून की फतह, उसकी कामयाबी और उसकी नाकामी की क्या वजूहात बयान करती है? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। हम अभी कज़ात की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम 14वें बाब, 15वें बाब और फिर 16वें बाब का मुताला करेंगे। मतलब कि हम इस अजीम किताब को मुकम्मल करने को हैं, जो खुदा के लोगों की नाकामी की दास्तान है और जिसमें हम सबों के लिए हिदायत हैं कि नाकामी की बुनियादी वजह खुदा और उसके कलाम से दूर जाना है। ये हमें इसके मुतालिक बताती है। प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई सफवात खुशामदीद। शुक्रिया भाई। डॉक्टर महीब आपको भी खुशामदीद और मैं स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई सफवात, पिछली किस्त के आखिरी हिस्से में हमने देखा कि खुदावन ने समसून को काजी मुकर्रर किया और खुदावन की रूह ने उसे सुर्रा और इस्ताल के बीच तहरीक देना शुरू किया और उसकी कामयाबी का राज ये था कि खुदावंद का रूह उसकी रहनुमाई कर रहा था कि वो नजीर था, लेकिन इसके बाद क्या वो अपनी जिंदगी में नजीर होते हुए क्या वो हमेशा ही रूह की रहनुमाई में चला? दरअसल भले ही उस पर खुदा का रूह आया करता था, लेकिन हम समसून को बदन के मुताबिक चलता हुआ देख सकते हैं। 14वें बाब की पहली आयत में हम उसे 4 मरतबा नाकाम होते देख सकते हैं। पहली बार जब वो तिम्ना को गया तो उसने तिम्ना की बेटियों में से एक को देखा। उसने अपने बाप से कहा, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, और उसकी माँ ने उससे कहा कि प्यारे बेटे, वो मख्तूनों के घराने से नहीं हैं, वो ऐसी कौम से हैं जो हमारे खुदा की परस्तिश नहीं करते। मगर उसने उसी से ब्याह करने पर इसरार किया और कहा, मुझे वही चाहिए। लगता है वो उसे बहुत चाहता था। और अब्राहम का नौकर जो उसके बेटे इजहाक के लिए बीवी ढूंढने के लिए गया, और इस नजीर में कितना बड़ा फर्क है। उस नौकर ने ये कहा, जिस लड़की को मैं ये कहूं और वो मुझे आगे से ये कहे। वो कोई निशान नहीं मांग रहा था, लेकिन यकीनन एक तहजीब, हलीम और रहम दिल और फराग दिल लड़की की तलाश में था, जो कि जिंदा खुदा की खिदमत करने को बिल्कुल तैयार हो। लेकिन अफसोस के समसून अपनी बीवी का इंतखाब करने में नाकाम रहा। वो बस एक खुश शक्ल औरत को चाहता था। और दूसरी नाकामी ये थी कि उसने अपने माँ बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। हमें अपने वालिदैन की बात माननी है, क्योंकि उनकी इजाजत खुदा की इजाजत है। तीसरी नाकामी तब हुई जब वो तिम्नात को गया और वहां के ताकिस्तानों में पहुंचा, और तेरा इन ताकिस्तानों से क्या लेना देना, तुझे यहां पर नहीं होना चाहिए। चौथी नाकामी उसकी तब हुई जब उसने एक शेर की लाश को छुआ जिसे उसने मार गिराया था, और उसके वापस लौटने तक उसकी लाश में एक शहद का छत्ता भी लग चुका था, और उसने लाश को हाथ लगाया और एक नजीर को हरगिज ये रवा नहीं कि वो किसी लाश को छुए, हालांकि खुदा का रूह उस पर आया करता था। और हमें समसून से बहुत सी कामयाबियों की तवक्को थी, लेकिन समसून बहुत ही बार नाकाम हुआ। उसने एक नजीर की जिंदगी नहीं गुजारी और वो उस मकसद के मुताबिक ना जिया जिसके वास्ते खुदा ने उसे बुलाया था। सही। भाई मुहीब, आप कुछ कहेंगे? दरअसल हमारा ध्यान इस बात की तरफ जाता है कि जब वो अपने माँ बाप के साथ गया ताकि वो अपनी दुल्हन को देखे, एक जवान शेर उसकी तरफ धाड़ता हुआ आया। शुरुआत से ही ये वाजिया है कि इस बात में खुदा की मर्जी शामिल नहीं है। उसने शेर को गुजरते हुए नहीं देखा, गोया खुदा उसे खबरदार करते हुए कह रहा हो, खबरदार, खतरा तेरे सर पर मंडला रहा है। लेकिन वो ये ना समझा और अपनी इलाही आवाज की परवाह न की। तू एक खुदा की कौम का है, तुझे ब्याह करके अपनी बीवी से ताल्लुक नहीं जोड़ना। तू खुदा के लोगों को फलिस्तियों के हाथ से रिहाई देगा। तू एक फलस्ती औरत को अपनी बाहों में नहीं भर सकता। ये एक शुरुआत ही से गलत फैसला था और उसे खुदा की हिफाजती निगाह या खुदा की पेशबेनी कहते हैं। वो इलाही रुकावटें जो हमारी राह में दाखिल हो जाती हैं, रुकावटें, और ये खुदा की रहमदिली है कि वो हमारे साथ बहुत बार ऐसा करता है।
سیمسون کو اس ہدایت کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن افسوس وہ اسی راہ پر جانا چاہتا تھا۔ تب بھی خداوند کا اس کی زندگی میں ایک طویل منصوبہ تھا، اسی لیے خداوند نے اسے شیر کو پھاڑنے کی اجازت نہیں دی۔ خداوند کا روح اس پر آیا، بھلے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے اسے ایک بکری کی مانند پھاڑ ڈالا، اور اس لاش کے اندر سے شہد نکلا جو برائی اور ہماری غلطیوں پر فضل کی فتح مندی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ایسا کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ شیر کی لاش میں سے شہد نکلا ہو؟ صرف ایک ہی بار۔ کیا اس بات کو دیکھتے ہوئے کیا مجھے اسی راہ سے گزرنا چاہیے جس پر ایک شیر بیٹھا ہو؟ یہ بہتوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ خدا کسی بات کی اجازت نہیں دے رہا، وہ مجھے خبردار کر رہا ہے کہ میں کچھ غلط نہ کر بیٹھوں۔ ڈاکٹر محیب، آپ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ کبھی کبھار ہم ان الہی رکاوٹوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ الہی رکاوٹیں نہیں، میں انہیں الہی رکاوٹیں ہی کہنا چاہوں گا۔ مثلاً خداوند نے اس شیر کو بھیجا تاکہ سمسون اس راہ سے نہ گزرے، پر ہو سکتا ہے سمسون نے اسے ایک ایسا پہاڑ جانا ہو جس پر ایمان سے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب کبھی کبھار ہم ان رکاوٹوں کا غلط مطلب لیتے ہیں اور یہ سمجھنے کے بجائے کہ وہ خداوند کی طرف سے ہیں اور وہ ہمیں غلط راہ پر چلنے سے روک رہا ہے، ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ مشکلات ہمارے لیے آزمائشیں ہیں جن پر ہم ایمان سے غالب آئیں گے۔ ہم ان دونوں باتوں میں فرق کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ رکاوٹ خداوند نے خبردار کرنے کو ڈالی ہیں اور یہ ایمان کی ایک آزمائش ہے؟ دراصل اس میں روحانی سمجھ خداوند کی قربت میں بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب میں ایسی عجیب صورتحال سے گزر رہا ہوں تو خداوند سے پوچھنے کی اور اس کی آواز سننے کی مجھے ضرورت ہے، اور وہی کرنے پر مجھے بضد نہیں رہنا۔ اگر سمسون نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا ہوتا اور خداوند سے پوچھا ہوتا کہ آیا وہ اس شادی کے حق میں ہے اور اسے برکت دیتا، اور کیا وہ اس کے آنے والے گھرانہ کو برکت دے گا اور کیا وہ اس میں آرام پائے گا، تو یقیناً خداوند اس کو واضح طور پر جواب دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ الہی احکامات بھی واضح ہیں۔ جب خداوند راہ میں کسی رکاوٹ کو لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں رکنا ہے۔ پہلا کام جو مجھے کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مجھے جداؤن کی طرح جا کر خدا سے پوچھنا ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا۔ جب جداؤن اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا تو اس نے خدا سے پوچھا کہ یہ میں درست سمجھ ہے؟ سکتا ہوں کہ یہ رکاوٹ خداوند کی طرف سے ہے اور وہ اس کام کی اجازت نہیں دیتا، یا یہ ایمان کی ایک آزمائش ہے اور خداوند میرا ساتھ دے گا کہ میں اگر اس پر میں غالب دیکھوں آ کہ راہ بند ہے تو مجھے خدا سے پوچھنا صحیح۔ چاہیے۔ بھائی محیب، کیا ضیافت کا اختتام سمسون اور اس کی دلہن کے گھرانے اور عزیزوں کی لڑائی سے ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو اپنے ایک رفیق کے ساتھ چھوڑ دیا؟ مہربانی سے ہمیں بتائیے کہ خدا کا ایک بندہ کس طرح اپنی بیوی کو چھوڑ کر اسے اپنے کسی دوست کو دے سکتا ہے؟ سیمسون کا چلن یہاں ایک لا ابالی شخص کا سا ہے، اور وہ اپنے واسطے لڑ رہا تھا تاکہ خداوند یا اس کے لوگوں کے واسطے اس کی اپنی دلہن کے گھر میں 7 دن کی ضیافت تیار کی جائے، اور یہ اس وقت کی روایت تھی کہ دلہا ضیافت کا انتظام کرے، اور دلہن کے سب عزیز وہاں موجود تھے، اور سب فلسطی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کس طرح ان بت پرستوں کے درمیان 7 دن تک رہا جو خداوند کے لوگوں کے دشمن تھے، اور ان کے لیے ضیافت تیار کی 7 دن تک۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ ایک دوستانہ طبیعت رکھنے والا شخص تھا اور انہیں خوش کرنا چاہتا تھا، سو اس نے ان سے ایک پہلی پوچھی اور ان میں ایک مقابلہ کروایا۔ اس نے ان سے کہا، کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی، اور اس نے ان سے کہا، اگر تم اسے بوجھ کر مجھے مطلب بتا دو تو میں 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے تم کو دوں گا، اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو تم مجھے 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے تم مجھے دو گے۔ اسے لگا کہ اس کی بیوی نے اس کو دھوکہ دیا ہے اور اس کا راز کھول دیا ہے۔ وہ ایک بے وفا بیوی نہ تھی
جو راز کو راز رکھے اور ذاتی معلومات بھی پاس رکھے، اور اس کے اپنے عزیزوں سے تعلق اس کے لیے سیمسن کے تعلق سے بڑھ کر تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے جنہوں نے پہلی کو بوجھا وہ تھا۔ مسئلے کے حل میں تھا۔ یقیناً یہ سب کام بدن کے مطابق تھے، وہ کبھی خدا کی سوچ کے مطابق نہیں ہوئے۔ وہ اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ دینا، اس سے شادی کرنا تو ایک غلطی تھی، مگر اسے چھوڑ دینا اس سے بڑی زیادہ غلطی تھی۔ اس نے غلط فیصلہ کیا اور اب بھی وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے۔ بھائی محیب، لیکن اس کے بعد وہ اسے واپس لانے کو وہ گیا۔ اسے واپس لانے کو گیا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کے دوست کو دے دی گئی ہے، کیونکہ یہ سب کام بدن کی مرضی سے کیے گئے۔ بھائی ایاد، میں یہاں پر کچھ کہنا چاہوں گا۔ جب بھائی نے فلسطینیوں کی بات کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ بنی اسرائیل کلام میں ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں جو خدا ان کی عبادت کرتے ہیں، اور فلسطین لوگوں کو جو بت پرستی کرتے ہیں، یہ پرانے عہد نامے کی بات جی ہے۔ وہ جو خدا کے پرانے عہد مخالف نامے ہیں۔ لیکن آج اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بہت سے سچے ایماندار ہیں جن سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ صحیح۔ بھائی صفوات، ہمیں یہ بتائیں کہ جب سمسون اپنی بیوی سے ملنے کو گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ اس کے دوست کو دے دی گئی ہے تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایسا کیا ہوا کہ اسے اپنی بیوی یاد آئی اور وہ اس کے پاس گیا۔ غالباً اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان کوئی قریبی تعلق نہیں تھا، لیکن جیسا بائبل کہتی ہے جنہیں خدا نے جوڑا انہیں کوئی جدا نہ کرے۔ لیکن سمسون اپنی بیوی کے پاس واپس آیا کیونکہ اسے اس کی ضرورت تھی۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ شادی شدہ زندگی کوئی جنسی تعلق نہیں بلکہ یہ ایک زندگی ہے، اور میری شریک حیات اور میری دوست ہے اور میری پیاری ہے۔ میرے ہر سفر میں وہ میری ہم سفر ہے، اور میرے ہر اچھے برے وقت میں وہ میرے ساتھ ہے، اور ہم بات کرتے ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ دعا کرتے ہیں اور چرچ کی میٹنگز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، ہم خدا کا کام بھی ایک ساتھ کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس اپنی ضرورت کے جی تحت ہاں، کیا۔ بالکل صحیح، اسے اس کی ضرورت تھی جو اسے اس کے پاس لے صحیح۔ آئی۔ جب اسے اس کی بیوی نہ ملی تو اس نے خدا کے بندوں جیسا سلوک نہ کیا۔ یقیناً اس نے خدا کے بندوں جیسا برتاؤ نہ کیا، وہ بدلہ اپنے مفاد کے لیے لے رہا تھا اور اس نے ہولناک لڑائی کی تھی اپنے وقار کے لیے۔ جی یقیناً، اور وہ 300 لومڑیوں کو لے آیا، اور میں یہ کہوں گا کہ اس نے ایک بہت ہی ہولناک کام کیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ 300 لومڑیوں کو کیسے پکڑ سکتا ہے اور ان کی دموں کو کاٹ کر انہیں ملا کر آگ لگا سکتا ہے۔ اس نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے مشلوں میں آگ لگائی اور پھر اس نے فلسطینیوں کی کھڑی فصل میں لومڑیوں کو چھوڑ دیا، اور میں بتانا چاہوں گا کہ یقیناً ہر لومڑی مختلف سمت میں بھاگی اور اسی طرح آگ چاروں طرف پھیل گئی اور ان کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، اور اس سے گھر، کھیت اور کھلیان سب کچھ جل گیا۔ ایسا انتقام کوئی عام انسان نہیں لے سکتا۔ یہاں میں کہوں گا کہ خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم اپنے رد عمل پر غور کریں، کہ جب ہم دیکھیں کہ ہم میں انتقام کی آگ سلگ رہی ہے تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کچھ غلط نہ کر گزریں۔ اس کے بعد فلسطی اور مرنا چاہتے تھے، اور اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو یہودا کے تھے ایک معاہدہ کیا کہ وہ اسے باندھ کر فلسطینیوں کے ہاتھ میں دیں تاکہ وہ آگے کو نقصان نہ پہنچائے۔ انہوں نے اسے باندھ دیا، اور جب فلسطی اس سے ملنے کو آئے تو جو رسیاں اس کے بازوؤں پر آگ سے جلے ہوئے سن کی مانند ہو گئیں، وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے گدھے کے جبڑے کی نئی ہڈی کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور اس سے اس نے ان کے 1000 لوگوں کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون پھر سے اپنی تقدیس کو برباد کر رہا ہے اور خداوند کے سب قوانین توڑ رہا ہے۔ اس کا ذاتی مفاد تحریک دیتا تھا، وہ اپنے لیے لڑتا ہے، اور یقیناً ایسے کاموں سے خداوند کو جلال ہرگز نہیں ملتا۔ میں اور یہاں خداوند پر کی روح سے مہنیدان میں جو سورہ اور ہستال کے درمیان تحقیق دینے لگی، لیکن اس کا بدن اسے مخالف سمت میں کھینچنے لگا، اور جب تک وہ صحیح مقام پر تھا خداوند کی روح اسے تحریک دیتی رہی، لیکن جب اس کے فلسطینیوں کے ہاں جانے کے بعد اس کا بدن اسے تحریک دینے لگا۔ اب میں 16ویں باب کی پہلی 8 آیات پڑھنا چاہوں گا، پھر ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پھر سمسون غزہ کو گیا، وہاں اس نے ایک کسبی دیکھی اور اس کے پاس گیا، اور غزہ کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ سمسون یہاں آیا ہے۔ انہوں نے اسے گھیر لیا اور ساری رات شہر کے پھاٹک پر اس کی گھات میں بیٹھے رہے، پر رات بھر چپ چاپ رہے اور کہا کہ صبح کو روشنی ہوتے ہی ہم اسے مار ڈالیں گے۔ اور سمسون آدھی رات تک لیٹا رہا، اور آدھی رات کو اٹھ کر شہر کے پھاٹک کے دونوں پلوں اور دونوں بازوؤں کو پکڑ کر بینڈے سمیت اکھاڑ لیا، اور ان کو اپنے کندھوں پر رکھ کر اس پہاڑ کی چوٹی پر جو
हबरून के सामने है ले गया। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। खुशामदीद। आइए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, आपका सवाल है, पूछिए। हम जानना चाहेंगे समसून को कहाँ से ठोकर लगी और वो गिरने लगा ताकि हम खबरदार रहें। जी भाई मुहीब, समसून को कब ठोकर लगी ताकि हम खबरदार रहें? दरअसल जिस्मानी ताकत के बावजूद समसून का खासा थी, वो बदन की ख्वाहिशात और शहवत के आगे बड़ा कमज़ोर था। वो खुद को हर रोज़ प्यार करता और अपनी ख्वाहिशात की तकमील करता और उसे खुद को ना कहना पसंद नहीं था। ये उसकी कमज़ोर कड़ी थी जिसने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। 3 फ़लस्तीनी लड़कियां उसकी तबाही का बाइस बनी। उसने उस पहली लड़की से ब्याह किया जिसे उसने तिम्नत में देखा। वो शादीशुदा थी, हालांकि खुदावंद ने उसकी इजाज़त नहीं दी थी। दूसरी औरत एक कस्बी थी जिसे उसने गजा में देखा। अफसोस, जब मैं उसकी कहानी पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ कि वो कहाँ जा रहा था, कि क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि वो कहाँ जा रहा था और वो क्या कर रहा था, और उसने खुदा का खौफ ना किया। और ये एक बड़ी संजीदा बात है। वो अच्छी तरह जानता था कि वो किसके पास जा रहा है और वो क्या करने वाला है। जब एक नज़ीर इज़राइल के नादानों में से एक की मानिंद हो जाए तो ये वाकई एक शर्मनाक बात है कि उस जवान शख्स को कभी खुदा की रूह तहरीक दिया करती थी। जब पहली बार वो गजा को गया, वो अपने कदमों पर चल कर गया अपनी मर्जी से, लेकिन बादशाह हम देखते हैं फ़लस्तीनियों ने उसकी आंखें निकाल दी। वो उसे गजा को लेकर आए और हैरत अंगेज बात यह है कि उस वक्त तक खुदावंद की रूह उसके साथ थी और उसे ना छोड़ा था। उसकी शर्मनाक और हौलनाक गलतियों के बावजूद भी एक गीत के बोल हैं कि मैं इससे इनकार नहीं करता कि मैंने बहुत बार तुझे धोखा दिया। मैं इससे इनकार नहीं करता, इससे इनकार नहीं करता। मैं तेरे बिना बुज़दिल और कमज़ोर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता हूँ। जब मैं तेरी राहों से भटकता हूँ तो तेरा दाहिना हाथ मुझे घेर लेता है और दर हकीकत बार बार की गलतियों से आपका ज़मीन पत्थर हो जाता है, तो उसका ज़मीर मुर्दा होना शुरू हो जाता है और वो पहले से बढ़कर होलनाक गलतियां करने लगता है। बिल्कुल यही कुछ समसून के साथ भी हुआ, लेकिन खुदावंद उसके साथ था। और आधी रात के वक्त वो उठा जब फ़लस्तीनियों ने उस जगह को घेर रखा था और उन्होंने कहा, हम सुबह होते ही उसे मार डालेंगे। लेकिन आधी रात को उठकर शहर के फाटक के दोनों पल्लू और दोनों बाजुओं को पकड़कर बिंडे समेत उखाड़ लिया और उनको अपने कंधों पर रखकर पहाड़ी की चोटी पर ले गया। सुरा की वादी में बेहतरीन और मियारी पाकिस्तान पाए जाते हैं और यहाँ हम पहली मर्तबा पढ़ते हैं कि उसे एक औरत से इश्क हो गया। वो सिर्फ अपने बदन की तकमील कर रहा वो उस पर फिरफ्ता था। तीसरी मर्तबा वो वाकई उस औरत के इश्क में गिरफ्तार था। उस औरत से उसका ताल्लुक काफी देर तक रहा। भाई सफ़ात, भाई मुहीब ने दलीला की तरफ इशारा किया जो कि मर्द खुदा की जिंदगी में तीसरी औरत थी। मतलब शुरुआत तिम्नत की उस औरत से हुई जिसे उसने देखा, फिर गजा में वो कस्बी और फिर दलीला। हमें बताएं कि समसून की जिंदगी में दलीला का क्या किरदार था। दरअसल समसून की आंखों के बायस उसकी जिंदगी में जवाल आना शुरू हुआ। बाइबल में बार बार लिखा है कि उसने देखा। जब वो तिम्नत को गया तो उसने एक औरत को देखा, और जब वो सरूक की वादी को गया जिसका मतलब फंदे की वादी है, उसने वहां दलैला को देखा और उससे इश्क हो गया, जैसा कि हमने पहले सुना। और मैं कहूंगा कि उसे इश्क उसकी इखलाकियात देखकर नहीं हुआ, या फिर यूं कह लीजिए कि उसकी खुदा खौफी या फिर किसी और खूबी की बदौलत नहीं हुआ, बल्कि उसके इश्क का बिल्कुल वही हाल था जैसे बाइबल ने इमसाल 7 में बयान किया है। यहाँ वाज़े लिखा है कि अपने लबों की चापलूसी से उसे बहका लिया और फौरन
اس کے پیچھے ہو لیا جیسے بیل ذبح ہونے کو جاتا ہے، یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی جان کے لیے ہے، حتیٰ کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا۔ اس لیے بائبل خبردار کرتی ہے، سو اب آئے میرے بیٹوں میری سنو اور میرے منہ کی باتوں پر توجہ کرو، تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو، تو اس کے راستوں کی طرف گمراہ نہ ہو۔ اور یہ تاکید ہمیں اتنے واضح طور پر کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ گناہ کو کسبی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا، بلکہ اس کے مقبول بے شمار ہیں۔ اور سمسون ایک طاقتور اور قوی شخص تھا، جب اس پر آزمائش آئی تو وہ گر پڑا۔ صحیح۔ عزیز ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کس کا سوال ہے؟ پوچھیے۔ سمسون کی غلطیوں اور اس کے ٹھوکر کھانے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن سوال یہ ہے خداوند نے اسے کیوں چھوڑ دیا اور اس کی زندگی کے آخر تک اسے ذلیل ہونے دیا اور اس پر ترس نہ کھایا؟ حالانکہ گناہ تو جدون سے بھی ہوا تھا، جب اس نے لوگوں سے ان کی بالیاں افود بنانے کی خاطر مانگی تھیں۔ یہ بھی ایک بڑی غلطی تھی۔ خداوند نے اس کے لیے اس کی جان نہ لی جیسا کہ اس نے سمسون کے ساتھ کیا۔ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ جی بھائی، خداوند اپنے خادم کی جان ایسے دردناک طور پر لینے پر راضی کیوں ہوا؟ در حقیقت ہم سب کو ایک دردناک انجام کا دکھ ہے، جو ایک ایسے شخص کا ہے جس نے اپنی زندگی کے نصف ایام ہی دیکھے۔ وہ جوان تھا مگر اس کا انجام بہت دردناک ہوا تھا۔ اس نے اپنی بینائی کھو دی، سمجھ کھو دی، اس وقار کو، قوت اور گواہی کھو گئی، اس نے سب کچھ کھو دیا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خداوند نے اسے مکمل طور پر نہ چھوڑا۔ انہوں نے اپنے سوال میں کہا خداوند نے سمسون کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کے برعکس خداوند سمسون کے ساتھ تھا اور اس کی بہت برداشت کی۔ اس نے اس کے اس رویے کو برداشت کیا جو بدن کے مطابق تھا، اور اپنے حفاظتی ہاتھ کو اس پر ظاہر کرنے کے لیے بہت بار مداخلت کی۔ وہ شروعات ہی سے مارا جا سکتا تھا جب شیر نے اسے پھاڑنے کی کوشش کی، لیکن خداوند نے ایسا ہونے نہ دیا، نہ ہی فلسطینیوں کو اسے چھونے دیا۔ وہ اسے ان پر غلبہ دلاتا رہا جبکہ وہ غلط تھا۔ شروع ہی سے آخر تک خداوند نے سمسون کی غلطیوں کو برداشت کیا۔ اس کی غلطیاں فقط اس کی ذاتی غلط اعمال نہ تھے، بلکہ جتنا بڑا شخص ہوتا اتنی ہی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ وہ کوئی معمولی شخص نہ تھا بلکہ 20 برس تک اسرائیل کا قاضی رہا تھا، اور خداوند نے اسے اپنے فضل میں چنا اور اس کے ساتھ تھا، اور خداوند کی روح اس کے ساتھ چلتی رہتی تھی۔ لیکن افسوس، اس نے خدا کے فضل سے فائدہ نہ اٹھایا، نہ خدا کے صبر کی کچھ پرواہ کی۔ وہ یہ نہ سمجھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس کی قیمت اس کی زندگی کیوں نہ ہو۔ اس کہانی کا یہ تاریخی پہلو ہے کہ اس شخص کی وجہ سے بہت بار خداوند کی تحقیر کی۔ دوسری بات یہ کہ فلسطینیوں نے رجون کی تعریف کی جو ان کا دیوتا تھا۔ انہوں نے خدا کی تحقیر، سمسون کے باعث اس کی زندگی سے خدا کے جلال سے زیادہ شرمندگی ملے۔ جی، دراصل یہ سب باتیں ہوتی رہیں اور خداوند نے بہت برداشت کیا، اور اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس نے اسے کہا کہ میں کسی بھی اور انسان کی مانند کمزور ہو جاؤں اگر اس نے 3 بار ایسا کیا، اور ہر بار وہ باہر جا کر خود کو جھٹکتا اور چھڑا لیتا۔ خداوند جب تک اس کے ساتھ تھا، جب تک اس نے اپنا راز جو اس کے اور خداوند کے بیچ میں تھا کھول نہ دیا۔ پھر اس نے اسے اپنے زانوں پر سلایا، ایک آدمی کو بلا کر اس کا سر منڈوایا اور اس کے سر کے ساتھ لٹوں کو بھی منڈوایا، اور فی الفور اس کی طاقت ختم ہو چکی۔ اس نے اپنی تصدیق اور اپنی قوت کھو دی، کیونکہ قوت کا تعلق اس کے روحانی مقام سے تھا، اور اگر تقدیس ہی نہ رہی تو قوت کیوں کر رہ سکتی ہے؟
اسے خبر نہ تھی اور اس نے کہا کہ میں کس طرح باہر جا کر اپنے آپ کو جھٹکوں، لیکن فلسطی اس پر چڑھ آئے اور اس کی آنکھیں نکال دیں، کیونکہ شروعات ہی سے اسے ٹھوکر کھلانے والی اس کی آنکھیں تھی، کیونکہ سمسون کی نظر میں وہی ٹھیک تھی، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے لالچ کے مطابق چلتا تھا، اور انہوں نے اس کی آنکھیں نکال دی اور اسے پیتل کی بیڑیوں سے جکڑ لیا اور اسے غزہ میں لائے، اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا ایک جانور کی طرح۔ اور تب فلسطینیوں نے رجون کے گھر میں بڑی ضیافت کی، اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور اس کے زندگی کے آخر میں اس نے کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہوگا۔ یہ ایک دردناک انجام تھا۔ جی بالکل۔ بھائی صفوات، قسط کے اختتام پر کیا آپ ہمیں 3 آیات بتا سکتے ہیں جو سمسون کی کامیابی کا راز، اس کی قوت کا راز اور اس کی ناکامی کا راز ہو؟ ان 3 آیات کے متعلق ہمیں بتائیے۔ دیکھیں بھائی، میں کہنا چاہوں گا کہ سمسون کی کامیابی کا راز قضات 13:5 میں درج کیا گیا ہے، جب خداوند کے فرشتے نے سمسون کی ماں سے کہا تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھوں سے رہائی دینا شروع کرے گا، اور اس کی کامیابی کا راز اس کی تقدیس تھا۔ اور کسی بھی کامیابی کے پیچھے کا راز یہ ہے کہ خداوند کے حضور پورے طور پر پاک دل ہو جاؤ۔ جو پاک دل چاہتا ہے اس کے ہونٹوں میں لطف ہے، لیکن اس کی قوت اور خدا کا اس کو استعمال کرنے کے پیچھے بھی ایک راز ہے جو قضات 13:25 میں ملتا ہے، اور خدا کی روح اسے منہ دان میں جو سورہ اور استال میں ہے تحریک دینے لگی، اور اس کی قوت کا راز یہ ہے کہ خدا کی روح اس میں رہتی ہے۔ لیکن افسوس کہ سمسون کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا اور وہ ناکام ہوا۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ دراصل یہ ایک افسوسناک انجام ہے سمسون جیسے شخص کے لیے، لیکن اس کی توقع تب ہوتی ہے جب ایک ایماندار روح القدس اور پاکیزہ زندگی کی قدر نہیں کرتا۔ شکریہ۔ اگلی قسط قضات کی کتاب کی آخری قسط ہے۔ اگلی قسط میں ہم اپنے مطالعے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ سمسون میں بطور قاضی وہ کون سی باتیں جو مسیح یسوع سے ملتی ہیں اور وہ کون سی ہیں جو اس سے مختلف ہیں؟ نذیر کے لیے شریعت کس طرح فقط مسیحی میں پوری ہوتی ہے جب وہ اس زمین پر تھا؟ کیا ہم قضات کی کتاب کے 17ویں باب میں کسی طور پر اخلاقی اور سیاسی بگاڑ کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے پہچان کر سکتے ہیں کہ کون سا خادم خداوند کی طرف سے ہے اور کون کسی شرمناک مقصد کے لیے خدمت کر رہا ہے؟